नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, बरवक्त टीवी के प्रोग्राम फैसला कौन करे के साथ सैयद नवीद हैदर हाशमी स्टूडियो में हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सदर मुमलकत ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम पीका का तरमीमी आर्डिनेंस जारी कर दिया है। इस आर्डिनेंस पर बहुत से शुकुक व शुबहात हैं, बहुत से सवालात हैं, सवालिया निशान हैं। हुकूमत और सहाफ़ियों के दरमियान इस आर्डिनेंस के हवाले से डेडलॉक जारी है और सहाफ़ियों ने इजलास का बाइकाट भी किया है और उन्होंने कहा है कि ये काला कानून है हुकूमत का, हम इस काले कानून को नहीं मानते। दूसरी जानिब वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब का कहना है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि जाली और फेक न्यूज़ को रोकना हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया था, इसलिए हमने ये अमल दोहराया। देखना यह है कि हुकूमत आखिर इजहार राय की आज़ादी सुलभ क्यों करना चाहती है। एक तो मकसद ये हो गया और दूसरा मकसद ये है कि उनके अज़ाइम और मकासद जो हैं वो हमें कुछ अंडर द टेबल या पसे पर्दा कुछ और नज़र आ रहे हैं। तो फेक न्यूज़ शाया करने या नशर करने के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई कर सकेगी हुकूमत और उसे एक नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दिया गया है। और इसके अलावा इस इल्ज़ाम में बग़ैर वारंट गिरफ्तारी हो सकेगी। नाज़रीन, आप देखिए कि ये कितना ही रिजिड और कितना ही ये स्ट्रॉन्ग फैसला लिया है हुकूमत ने। और इस तरह सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। अदालतों को पाबंद कर दिया गया है कि आप ऐसे जो केसेस हैं पीका के जो ज़िम्मन में आते हैं उसमें आप 6 माह के अंदर इसका फैसला लाजमी करें। तो सहाफ़ी और हुकूमत एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन अवाम बेचारी क्या करे, अवाम क्या सोचती है। अवाम खैर जो भी सोचे, अवाम का सोचना या ना सोचना मेरा ख्याल है एक ही बराबर है। लेकिन एक बात यहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर पर बिला वारंट छापा मारने के खिलाफ जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर रिमार्क्स देते हुए कहा है कि इजहार राय पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे इजहार राय पे पाबंदी लगे। और दूसरा, FIA का काम अवामी नुमाइंदों का तहफ़्फ़ुज़ है नहीं है बल्कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। यानी FIA अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे ना कि अवामी नुमाइंदों का। उनके पेश नज़र अवाम होने चाहिए ना कि अवामी नुमाइंदे। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्यों ना पीका आर्डिनेंस की शिक नंबर 21 को ख़त्म कर दिया जाए। तो ये भी मैं समझता हूँ कि अदालत की तरफ से एक खुशाइन बात है जो उन्होंने अपने रिमार्क्स में कही है। और फ़रोग़ नसीम साहब ने अपनी वजाहत देते हुए ये कहा है कि हमारा मकसद जो है वो मीडिया को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि हम उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो सहाफ़ी नहीं हैं लेकिन सहाफ़ी बने हुए हैं। मैं भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ फ़रोग़ नसीम साहब की कि बहुत से लोग ऐसे हैं, अक्सरियत ऐसी है कि जो सहाफ़ियों के नाम पे यानी सहाफ़ियों को बदनाम कर रहे हैं और वो सहाफ़ी नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसका फ़ैसला कौन करे कि ये सहाफ़ी नहीं है और ये सहाफ़ी है। इसके लिए ज़ाहिर है कोई अलहदा से आप कोई कमेटी बनाएं, कोई अलहदा से किसी अदारे के ज़िम्मे ये टास्क लगाएं कि वो ये फैसला करे और ये तहकीक करे और छानबीन के बाद फिर अपने जो है वो रिजल्ट सुनाए कि ये सहाफ़ी है और ये सहाफ़ी नहीं है। और सहाफ़ी के ज़ुमरे में कौन कौन आते हैं इसका फैसला भी गुज़श्ता दिनों अदालत ने कर दिया है। बाकी ये भी कहा गया है कि जो पैमरा के हसूल याफ्ता या जिन चैनल्स के पास पैमरा का लाइसेंस है उनको इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन मेरी अपनी सोच है कि ये एक सिर्फ बात कहने की है और इसमें कोई सदाकत नहीं है, सिर्फ कहा जा रहा है। लेकिन जो हुकूमती कार्रवाइयाँ नज़र आ रही हैं उससे लग रहा है कि ये इस्तिस्ना महज दिखावे की बात है, यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आपके पास यानी FIA के जो ज़िम्मेदारान थे वहाँ पेश हुए और उनको ये कहा कि बल्कि बाबर बख्त साहब का मैं नाम ले लेता हूँ, बाबर बख्त कुरैशी साहब, क्योंकि वो इस केस को डील कर रहे हैं, तो उनको मुखातब करके कहा कि आपके पास 14,000 केस हैं
کیا آپ نے سب میں گرفتاریاں کی ہیں؟ تو خیر ان کے پاس جواب جو بھی ان کی آپس میں بات چیت ہوئی، جو میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے. تو اے پی این ایس، اپنا پی بی اے اور سی پی این ای اور پی ایف یو جے، ان سب جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں ان پر مشتمل ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی، اور جوائنٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ دیا کہ ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے، لہٰذا حکومت اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور اس کو واپس لے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت نے، کیونکہ آگے الیکشن بھی آ رہا ہے، بلدیاتی الیکشن ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بلدیاتی الیکشن پر یہ پیکا آرڈیننس جو ہے وہ اثر انداز ہو، براہ راست اثر انداز ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا والی بات نہ ہو کہ حکومت اپنے بنائے ہوئے قانون میں خود پھنس جائے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. حکومت کو چاہیے کہ اتنا ریجڈ فیصلہ نہ کرے، بلکہ عوامی جو ترجیحات ہیں، عوامی خواہشات ہیں، اس کے مطابق. اور ظاہر ہے یہ صحافیوں کے لیے قانون بنایا گیا ہے تو صحافیوں کو بھی اس پہ شامل کیا جائے، صحافیوں کی رائے کو مقدم سمجھا جائے. اپوزیشن اس ترمیمی آرڈیننس کو انہوں نے بھی مسترد کیا ہے، اور انہوں نے مسلم لیگ نواز نے اور پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پیکا آرڈیننس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے. ظاہر ہے وہ چیلنج کریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ، حکومت کا یہ آرڈیننس، ترمیم شدہ آرڈیننس صرف اور صرف صحافیوں کو ڈرانے کے لیے ہے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے اور اپنی من پسند خبریں چلوانے کے لیے ہے، تاکہ صحافی اگر کوئی حقیقی خبر جو حکومت کے خلاف جا رہی ہو اس کو روکنے میں کامیاب رہے. تو پاکستان ویسے بھی جو صحافیوں کے لیے غیر محفوظ ممالک ہیں ان میں سے ایک ہے، 8واں نمبر ہے پاکستان کا. تو اس حوالے سے یہ بھی ایک اور بم گرا دیا گیا ہے صحافیوں کے اوپر کہ صحافی جو ہے وہ لب کشائی نہ کر سکیں حقائق کی روشنی میں یا جو حق ہے. تو اس حوالے سے حکومت کے جو بھی فیصلے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک یہاں پہ جاتے جاتے میں اور بات کروں گا کہ بل گیٹس صاحب آئے تھے گزشتہ دنوں، تو انہیں ہلال پاکستان کا، ایک یہودی کو ہلال پاکستان کا ایوارڈ دیا گیا، جو کہ اسٹیٹ کا ایوارڈ ہے نہ کہ حکومت کا. حکومت اور اسٹیٹ میں بہت فرق ہوتا ہے، حکومتیں آنی جانی رہتی ہیں، لیکن اسٹیٹ جو ہے یعنی پاکستان کی طرف سے ایک یہودی کو ہلال پاکستان یا ہلال امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا، جو کہ میں بذات خود اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور ٹھیک ہے، آپ نے جو کام ان سے لینا تھا آپ وہ لیتے. جناب عمران خان صاحب، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور دورہ ہے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ لوگوں کو ان سے ملواتے اور ریکویسٹ کرتے کہ آپ یہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے سرمایہ کاری کریں. تو سرمایہ کاری یقیناً ان کا جواب مثبت ہوتا بل گیٹس صاحب کا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ آپ یونیورسٹیوں کے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ اسٹوڈنٹس تھے ان کو کوئی آن لائن مکالمہ ہو جاتا ان کا، آپ نے وہ بھی نہیں کیا. اور باقی بھی آپ نے اس حوالے سے جو بھی لوگ منسلک تھے اس شعبے سے، تو آپ نے ان کی ملاقات نہیں کروائی، اور نہ ہی آپ نے ان سے سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی. حالانکہ بل گیٹس وہ ہیں جن کی دولت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 130 ممالک کے جو بجٹ ہیں، 130 ملک جو ہیں ان کے بجٹ سے زیادہ ان کے پاس رقم ہے، اور ان 130 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے. یعنی یہ آپ کے لیے بڑی ہی حیران کن یہ بات ہوگی. اور بل گیٹس کی دولت کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو 131 ارب 40 کروڑ ڈالر، تو جبکہ پاکستان کا جو ابھی کا بجٹ ہے وہ 48 ارب ڈالر ہے. تو اتنی خزانے والی شخصیت اور اتنی رقم رکھنے والی جو شخصیت ہے وہ آپ کے پاس آئی، اور ان کا ظاہر ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بڑا نام بھی ہے. تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ ان کو سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ہے وہ ترغیب دیتے کہ پاکستان میں وہ سرمایہ کاری کریں، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کو بغیر کسی اس کے وجہ کے ہلال پاکستان یا ستارہ امتیاز کا کے ایوارڈ سے بھی نواز دیا.
تو ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ ملک جو ہے یہ سرمایہ کاروں کے حوالے سے ایک ڈراؤنے جنگل کی طرح دکھایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ امن و امان کی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے، اور سرمایہ کار بھاگتے ہیں، حتیٰ کہ IMF اور ورلڈ بینک کے جو نمائندے ہیں وہ بھی آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے دبئی کا کہتے ہیں کہ وہاں مذاکرات کریں گے۔ پاکستان کی بات ہو اور دبئی میں جو ہے وہ مذاکرات ہوں تو آپ اندازہ لگا لیں، خود اندازہ لگائیں کہ سرمایہ کار یا جو بڑے بینک ہیں، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، وہ بھی یہاں آنے سے کتراتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب IMF اور ورلڈ بینک کے نمائندے بھی پاکستان میں آنے سے کتراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی دبئی میں ہم مذاکرات کریں گے، تو باقی ممالک کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا جس میں پارٹی کے رہنماؤں اور ترجمانوں نے شرکت کی، اور اس میں انہوں نے کنڈیم کیا جتنی بھی تنقید ہو رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، صحافیوں کی طرف سے، اور انہوں نے ان خدشات اور سوالات اور تحفظات کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ تنقید بلا جواز ہے۔ جاتے جاتے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا عہد ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ دور دورہ ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک جس کو ہم اپنا ازلی اور ابدی دشمن کہتے ہیں، انڈیا، بھارت، وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو سالانہ 20 لاکھ کے قریب IT اسپیشلسٹ دیتا ہے، جبکہ پاکستان میں اس کی تعداد جو ہے وہ 18 سے 20 ہزار ہے۔ تو فیصلہ خود کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف صحافی اور عوام انگشت بدندان ہے، اس کا فیصلہ کون کرے؟ ہمیشہ کی طرح یہ سوال آپ پر، اور فارمیٹ کے مطابق میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آخر میں موجودہ حالات یا جو بھی ہمارے ملک کے حالات ہیں اس سے ملی جلی کوئی غزل میں آپ کو سناؤں۔ تو آج کی غزل ہے: دنیا میں ہر کسی کا طرفدار کوئی ہے، دنیا میں ہر کسی کا طرفدار کوئی ہے، کیا اپنا اس جہاں میں مددگار کوئی ہے؟ کیا اپنا اس جہاں میں مددگار کوئی ہے؟ اے بد نصیب قوم کہاں ہے تمہارا پیر؟ اے بد نصیب قوم، اے بد نصیب قوم کہاں ہے تمہارا پیر؟ اس منتشر ہجوم کا سالار کوئی ہے؟ اس منتشر ہجوم کا سالار کوئی ہے؟ اور دریا کی ہچکیاں نہیں یہ آدمی کی ہیں، دریا کی ہچکیاں نہیں یہ آدمی کی ہیں، لہریں بتا رہی ہیں کہ اس پار کوئی ہے، لہریں بتا رہی ہیں کہ اس پار کوئی ہے، اور گمسم کھڑی ہوئی ہے کہانی سٹیج پر، گمسم کھڑی ہوئی ہے کہانی سٹیج پر، کردار پوچھتے ہیں اداکار کوئی ہے، کردار پوچھتے ہیں اداکار کوئی ہے، ہم تھک گئے ہیں صبح سے گاہک نہیں ملا۔ یہ عوام کہہ رہے ہیں، یہ عوام کے دل کی آواز ہے کہ ہم تھک گئے ہیں صبح سے گاہک نہیں ملا، ہاتھوں میں خواہشیں ہیں خریدار کوئی ہے، ہاتھوں میں خواہشیں ہیں خریدار کوئی ہے، اور سر پر کلاه باندھنے والے ہمیں بتائیں کیا آپ میں سے صاحب دستار کوئی ہے؟ لیکن اس کا فیصلہ کون کرے؟ تب تک کے لیے سید نوید حیدر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔